बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात के नताइज ने ये साबित कर दिया है कि तहरीके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पूरे पाकिस्तान से सफाया हो चुका है। और वो कैसे हुआ इसके ऊपर बात करूँगा। लेकिन मुल्क भर में जो ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे थे और ज़िमनी इलेक्शंस ने यह साबित कर दिया है कि बहुत साफ़ और शफाफ तरीके से इंतखाबात का इनेकाद हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी तमाम तर ज़िम्मेदारियों को, अपने फ़राइज़ को बाखूबी निभाया और तमाम तर ज़िम्मेदारियों को सामने रखते हुए पाकिस्तान भर में साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवाए। ये इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी पर कोई जो है वो सवालिया निशान नहीं उठा सकता। इन इलेक्शंस की साख के ऊपर कोई बात नहीं कर सकता। ये इलेक्शंस पाकिस्तान के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शंस थे ये बहुत साफ़ और शफाफ थे और मुझे हैरानगी हुई उन लोगों के ऊपर जो बैठकर ये बातें कर रहे थे कि जी नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई, नवाज शरीफ साहब माइनस हो गए हैं, नवाज शरीफ साहब फारग हो गए हैं, अब नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका वोट बैंक नहीं रहा। तो सर, ज़िमनी इलेक्शंस के नताइज ने यह साबित कर दिया है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब की सबसे बड़ी जमात है और वो नाकाबिल शिकस्त है। और नताइज ने यह साबित कर दिया है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के इंतखाबी मैदान से माइनस नहीं हुए। उनके वोटर्स ने, उनके सपोर्टर्स ने, उनके डाई हार्ड वर्कर्स ने इलेक्शंस के दिन जाकर अपने उम्मीदवारों को वोट कास्ट किए और उनको बड़ी लीड के साथ कामयाब करवाया। इस इलेक्शन के नताइज जो हैं उसके ऊपर बात करूँगा। लेकिन सर, इन इलेक्शंस के अंदर बड़े बड़े बुर्ज उल्टे, बड़े बड़े हैवी वेट सियासतदान, परवेज़ इलाही जैसे सियासतदान, PP 32 की नशस्त, सूबाई असम्बली गुजरात PP 32 की नशस्त के ऊपर जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था, चौधरी वजाहत हुसैन, चौधरी शजात हुसैन साहब के भाई हैं, उनके साहिबजादे चौधरी मूसा इलाही, उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को शिकस्त दी। ये एक बहुत बड़ा अपसेट था और बड़े जो है वो मार्जिन के साथ शिकस्त दी। इसी तरह पंजाब की जो पंजाब असम्बली की जो नशस्त है PP 158 लाहौर की, जहाँ पर इलेक्शन हो रहा था, वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के चौधरी नवाज़ लिद्दन ने मोनस इलाही साहब को शिकस्त दी। जो तहरीके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मोनस इलाही साहब हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही के साहिबजादे हैं, उनको शिकस्त हुई। इसी तरह अहमद इकबाल साहब जो नारोवाल से ताल्लुक़ रखते हैं, जो प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब हमारे वफाकी वज़ीर हैं, उनके साहिबजादे हैं, उन्होंने पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चौधरी अवैस कासम को शिकस्त दी। ये बहुत बड़े बड़े अपसेट हुए। लाहौर के अंदर जो कौमी असम्बली का इलेक्शन था, हल्का NA 119 का, वहाँ पर देख लें आप कि अली परवेज़ मलिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, उन्होंने पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के शहजाद फरूक को शिकस्त दी। इसी तरह कसूर के अंदर जो शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली की नशस्त जीती थी NA 132, उस नशस्त के ऊपर इलेक्शन हो रहा था और वहाँ पर मलिक रशीद अहमद खान, मैंने आपको पहले भी बताया था, चूँकि उस हल्के में मलिक अहमद खान साहब जो स्पीकर पंजाब असम्बली है, उनका बड़ा होल्ड है, बड़ा वोट बैंक है। तो उस नशस्त के ऊपर जो है वो मलिक रशीद अहमद खान साहब बड़ी लीड के साथ जीते और वहाँ पर उन्होंने सरफराज डोगर साहब जो हैं उनको शिकस्त दी। अब ये आपके सामने सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर साहब, उनको शिकस्त दी। अब ये आपके सामने जी नताइज आ चुके हैं और नताइज के जो है उसके ऊपर मैं बात करूंगा कि मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों की 21 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के नताइज सामने आ चुके हैं। कौमी असम्बली की 5 नशस्तों पर से 2 जो है वो नून लीग ने हासिल की हैं, एक पीपल्स पार्टी, एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जबकि एक पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। ये कौमी असम्बली की 5 नशस्तों के नताइज मैंने आपके सामने रखे हैं। इसी तरह जी मुल्क भर से सूबाई असम्बली की 16 नशस्तों पर से नून लीग को 10 नशस्तें मिली हैं 16 में से। काफ लीग 1, बलोचिस्तान अवामी पार्टी 1, पीपल्स पार्टी 1, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 1, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 1 और 1 आज़ाद उम्मीदवार जीते। अब ये थे जी नताइज। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब की सियासत का फटा चुका गया और इमरान खान साहब की सियासत ख़त्म हो चुकी है। इन ज़िमनी इलेक्शंस के नताइज ने 2 चीज़ें साबित की हैं। एक ये कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम से माइनस हो चुके हैं, फारग हो चुके हैं। सर, अवाम उनका इंतशार वाला बयानिया, तसावुम वाला बयानिया, लड़ाई वाला बयानिया उसको मुस्तरद कर चुकी है।
اس کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ اس الیکشن کے نتائج نے ایک بات ثابت کر دی ہے کہ 2024 کے عام انتخابات جو جنرل الیکشنز ہوئے تھے اس میں نواز شریف کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مائنس کیا گیا۔ اب میاں صاحب کی حکومت ہے، ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں، ان کی صاحبزادی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر ایک پریس کانفرنس کر دیں اور بتا دیں کہ ان کے ساتھ جو ہوا، کیونکہ نواز شریف دراصل ان الیکشن کے نتائج نے دو چیزیں تو ثابت کر دی ہیں۔ ایک نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے اوپر میں نے بات کی، ایک تو پہلی بات کہ عمران خان صاحب ہو گئے مائنس، عمران خان صاحب عوام کے ووٹ کی طاقت سے ریجیکٹ ہو گئے ہیں، عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ نواز شریف کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں، ناانصافیاں ہوئی ہیں، جو ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے گئے، نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ اب 2024 کے جو الیکشن کے نتائج ہیں اس کے اوپر کھل کر بات کریں اور بتائیں کہ جو 8 فروری 2024 کو الیکشنز ہوئے تھے، ہم پہلے دن سے پاکستان کے جید صحافی، پاکستان کی مستند صحافت کرنے والے عظیم صحافی، پاکستان کے کریڈیبل جرنلسٹ پہلے دن سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ٹارگٹ نواز شریف تھے، اور وہ سر ثابت ہو گیا کہ ان الیکشن کے نتائج نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نواز شریف کے نام پر ووٹ لینے والے اس کی پارٹی کے تمام تر امیدواران جو نواز شریف کے ووٹ کی طاقت سے اسمبلیوں کا حصہ بن رہے ہیں، جو نواز شریف کے نام سے منسوب ووٹ کی طاقت سے عوام کے منتخب نمائندے اب اسمبلیوں میں جائیں گے اور عوام نے نواز شریف کے نام پر ان کو ووٹ دیا، ٹارگٹ نواز شریف تھے۔ ثابت ہو گیا سر کہ ٹارگٹ نواز شریف تھے، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ 2024 کے جو جنرل الیکشنز تھے اس میں ٹارگٹ نواز شریف کو کیا گیا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو نتائج آئے ہیں ان نتائج نے تو یہ کر دیا نا، پروف کر دیا، یہ ثابت کر دیا کہ ایک اتنا بڑا لیڈر جو پاکستان کا 3 بار الیکٹڈ پرائم منسٹر رہا، اس کو سب سے بڑا یہ اعزاز حاصل ہے، اس کی صاحبزادی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، اس کا بھائی وزیر اعظم ہے، لیکن اس کو کس طرح انتخابی میدان سے ناک آؤٹ کیا گیا، اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے۔ اور یہ جو رنگ بازی چلائی جا رہی تھی کہ فارم 45 فارم 47 یہ لے آئے وہ لے آئے، یہ تحریک انصاف دراصل وہ نتائج ان کے اوپر بات کر رہی ہے کہ اگر یہ 2018 کے نتائج کو چیلنج کیا جائے تو سر تحریک انصاف کے پاس 5 نشستیں بھی نہیں بچیں گی۔ 2018 کا الیکشن پاکستان کا جھرلو ترین الیکشن تھا جس میں انتخابی مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، نون لیگ کے انتخابی مینڈیٹ کو چوری کیا گیا، نون لیگ کو دیوار سے لگایا گیا، نواز شریف اور مریم کو سزائیں سنا کر اس وقت جو ہے جس طرح عمران خان کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پر اس کے منصب پر بٹھایا گیا اور اس کے اوپر قابض کیا گیا، اور نواز شریف کی پوری جماعت کو کھڈے لائن لگا دیا گیا، ثاقب نثار کو ملا کر اس وقت کی جو پاکستان کے وہ عظیم سپوت تھے جن کے اوپر اب یہ الزامات لگ رہے ہیں اور جن کی کارستانیاں، جن کی کہانیاں، جن کی بڑی بڑی عظیم قسم کی کہانیاں قوم کے سامنے بے نقاب ہو رہی ہیں، سر وہ سب لوگ اس وقت ملے ہوئے تھے عمران خان کے ساتھ، اور سب کو پتا تھا کہ وہ سسٹم عمران خان کو بچانے کے لیے، ان کو متحرک کرنے کے لیے، ان کو فعال کرنے کے لیے لایا گیا۔ تو وہ عمران خان صاحب کو جس ٹارگٹ کے تحت، جس مشن کے تحت لایا گیا تھا وہ پورا کیا گیا، اور 3.5 سال ان سے ڈنکے کی چوٹ پر حکومت کروائی گئی، جس طرح بھی کروائی تو گئی نا۔ اب یہ چیز تو ثابت ہوگی کہ نواز شریف کو دیوار سے لگا کر پاکستان کے الیکٹورل سسٹم کو جس طرح سے ایک سنگین مذاق بنایا گیا، سر اس کی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اور جس طرح میاں صاحب کو سائٹ پر کیا گیا، اس پر پہلے دن سے تحفظات تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو جویل لطیف بات کر رہے ہیں، جو رانا ثناء اللہ صاحب باتیں کر رہے ہیں، جو نون لیگ کی سینئر ٹاپ لیڈرشپ جس طرح سے برجیز طاہر، شیخ روہیل اصغر، رانا ثناء اللہ، میاں جویل لطیف، خرم دستگیر، خواجہ سعد رفیق، اس طرح کے جو بڑی ٹاپ لیڈرشپ میں آنے والے لوگ ہیں، محسن شاہ نواز رانجھا، تو سر یہ تو وہ لوگ تھے جو ہار ہی نہیں سکتے تھے۔ اب یہ کس طرح ہارے اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے کہ وہ انتخابی مینڈیٹ کون چوری کر رہا تھا۔ 2024 کا جو الیکشن ہے مجھے اس پر بڑے تحفظات ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ نون لیگ کی حکومت ہے تو یہ اتحادی حکومت ہے، یہ کولیشن گورنمنٹ ہے، اور کولیشن گورنمنٹ میں فیصلے اتحادیوں کی مشاورت سے ہوتے ہیں۔ آج اگر فضل الرحمان صاحب یہ بات کر رہے ہیں اور وہ اپوزیشن میں رہ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ 2024 کا الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہے، تو سر ان کی بات میں 101% وزن ہے۔ 100 سے اوپر میں 1 نمبر اس لیے دوں گا کیونکہ جو وہ بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ بھائی جب اس طرح کا الیکشن
اس میں کسی ایک جماعت کو, کسی ایک سنگل پارٹی کو جو ہے وہ 2/3 میجورٹی نہیں ملی, اس کو 2/3 میجورٹی 2/3 اکثریت نہیں ملی, تو ان الیکشنز کی کریڈیبلٹی کی اوپر, ان الیکشنز کی ساکھ کے اوپر جو سوالات اٹھ رہے ہیں اس کا جواب کون دے گا؟ پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ نواز شریف کو سائڈ پر کر کر نواز شریف کو انتخابی میدان سے ناک آؤٹ کیا گیا نا. وزیر اعظم کون بنے؟ شہباز شریف بنے. تو نواز شریف کی جماعت کی ہی طرف سے وزیر اعظم تھے شہباز شریف صاحب, لیکن نواز شریف کیوں نہیں بنے؟ کیونکہ یہ اتحادی حکومت ہے, یہ کولیشن گورنمنٹ ہے, یہ وہ سنگل پارٹی نہیں ہے جو 2/3 میجورٹی کے ساتھ وفاق میں کولیشن جو ہے وفاق میں حکومت کر رہی ہے, یہ کولیشن گورنمنٹ ہے. تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ تھا جو نواز شریف کو درپیش تھا کہ یہ اتحادی حکومت ہے, اس میں تو وہ وزیر اعظم نہیں بنے. انہوں نے شہباز شریف صاحب کو کہا کہ بھائی پکڑیں وزیر اعظم بنے, وزارت عظمیٰ آپ کو سونپ دی, آپ جانے, آپ کا کام جانے, بات ختم. لیکن ان الیکشنز کے نتائج نے یہ ثابت کر دی ہیں دو چیزیں, کہ عمران خان صاحب پاکستان کے سسٹم سے مائنس ہو چکے ہیں, پاکستان کا سسٹم ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور چودھری پرویز لائی اور چودھری مونس لائی جیسے سیاستدان جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو گندا کرانے کے لیے یہ سارا کھیل رچایا, اور عمران خان کے کہنے پر اب وہ جو مونس لائی صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں جنرل باجوہ نے کہا بھائی آپ بچے تھے, آپ اس وقت آ کر ٹی وی پر کہتے, نیشنل میڈیا کے سامنے آ کر کہتے کہ جی ہم پر دباؤ ڈالا گیا تھا, اور اس وقت پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی تھی کہ عمران خان کا ساتھ دو. تو بھائی پھر عمران خان صاحب کس کھاتے میں الزام لگاتے ہیں جنرل باجوہ کے اوپر کہ اس وقت عدم اعتماد جو میرے خلاف آئی تھی اس میں جنرل باجوہ کا ہاتھ تھا؟ اٹ مینس کہ آپ ڈبل گیم کر رہے تھے, آپ بے وقوف بنا رہے تھے قوم کو. تو سر ساری چیزیں قوم کے سامنے آ چکی ہیں. نون لیگ کی کامیابی, اس کو میں کریڈٹ ضرور پیش کروں گا, لیکن میں ان کے لیے بھی, ان سے بھی ایک ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را اس مہنگائی کے اوپر قابو پائیں, اس بے روزگاری کے اوپر, یہ شدید جو قسم کا اس پاکستان میں شدید قسم کا جو مالی بحران ہے, معاشی بحران ہے, اس کو حل کریں. آپ کے پاس بہت ٹائم ہے, 5 سال بہت ہوتے ہیں سر, 3.5 سال یا 4 سال بھی ہوں یا 2-3 سال کے لیے بھی گورنمنٹ آئی ہے تو بہت ٹائم ہے. اس ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ان معاشی کرائسس سے نکالا جائے, اس بدحالی سے نکالا جائے. یہ پاکستان کے اوپر جو مہنگائی کا سونامی ہے, یہ جو مہنگائی کا عذاب نازل ہوا ہے, یہ جو معاشی حالات ابتر ہو چکے ہیں, ان کو کنٹرول کیا جائے, عوام کو ہر طرح سے ریلیف فراہم کیا جائے, عوام کو انصاف فراہم کیا جائے, عوام کی بنیادی ترجیحات کو پورا کیا جائے, عوام کے تمام تر جائز مطالبات کو تسلیم کیا جائے. اور حکومت میں آنے کا مطلب یہی ہے کہ عوامی توقعات کے مطابق کام ہونا چاہیے, نہ کہ اس کے برعکس کام ہونا چاہیے. نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں اس نئی حکومت کے لیے. اب سارا سسٹم بھی اوکے ہو چکا ہے, ضمنی الیکشنز بھی ہو گئے, جنرل الیکشنز بھی ہو گئے. اب اس حکومت کو چاہیے کہ اس ملک کو ٹریک پر لائے اور پاکستان کی معاشی حالت جو ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے دن رات محنت کرے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.